बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, कल गुज़श्ता हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ। आज की ये क़सस की ये 25वीं मजलिस है। इंशाअल्लाह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने बहुत बुढ़ापे में जाकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ पर औलाद हज़रत यहया अता फरमाए। और ये नाम अल्लाह तबारक व ताला ने इससे पहले किसी को भी नहीं अता फरमाई, ये यहया अलैहिस्सलाम ही को मिला है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साए में जवान हुए। यानी मतलब ये हुआ कि नबूवत के साए में, नबूवत के हाथ के नीचे, नबूवत की गोद में आप पले और बढ़े। तालीम इन्होंने वालिद से हासिल की और उम्दा अखलाक, बुरी आदतों से दूर रहने की इनको तरबियत मिली। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद को अल्लाह की इबादत करते हुए और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए देखते तो बहुत मुतासिर होते। इससे एक बात ये भी मालूम होती है कि औलाद के सामने माँ बाप को भी इबादत वाला, अखलाक वाला होना चाहिए। इसलिए कि आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम खुद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के सामने इनके वालिद की पूरी ज़िंदगी है। तो बचपन ही से इनको ये सब चीज़ों का शौक, और अल्लाह ने बड़ी हिकमत और दानाई और समझ इनको अता फरमाई थी। और क्यों ना हो, अल्लाह को आपसे बहुत बड़ा अजीम दीन का काम लेना है और नबूवत की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। खैर, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, वही का सिलसिला आपके ऊपर शुरू हुआ। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तौरात को पढ़े, इसको समझे और इस पर कारबंद रहे और इसकी तबलीग करे। इसी किताब पर यानी तौरात पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, उसके बाद जितने भी नबी आए सबको उसी किताब के ऊपर कारबंद रहना, अमल पैरा होना ज़रूरी है। इसलिए आज अगर क़यामत तक के लिए अगर कोई शख्स भी दुनिया में आएगा, पैदा होने वाला होगा, उसको कुरान पर अमल करना पड़ेगा। क्योंकि इस दौर में हिदायत का लास्ट एडिशन अगर कोई है तो वो कुरान है। यहया अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग शुरू की, बनी इसराइल को अल्लाह के खौफ और अल्लाह की इताअत समझाई कि मानो अल्लाह की बुराइयों से रोका, बगावत और सरकशी से मना किया, गर्ज आपने उन्हें हर उस चीज से रोका जिससे अल्लाह नाराज होते हैं। अब नबी की दावत तो कितनी जबरदस्त दावत होगी, लिहाजा आप सिर्फ वही काम करते जिससे अल्लाह राजी होते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते कि किसी बात से अल्लाह नाराज न हो। अल्लाह ताला ने भी इन बातों की वजह से आपकी कुरान में तारीफ फरमाई है कि यहया एक ऐसे नबी थे, वह हनानम मिल्लदुन्ना व ज़का व कान तकिया, कि हमने उनको बहुत लड़कपन से ही, यानी एक उम्र जो होती है बचपने के बाद वाली जो उम्र जो हुआ करती है, वहीं से अल्लाह ने उनको दानाई और समझ अता फरमा दी थी। और शफकत इनके अंदर, नरमी बहुत थी हज़रत यहया में, और अपने आप को पाकीज़ा रखना ये भी हज़रत यहया में, और परहेजगार रखना बहुत पाया जाता था। खैर, इसी तरीके से वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते थे। अल्लाह ने उसको भी कुरान में फरमाया, वबर्रम बिवालिदै वलम यकुन जब्बारन आसिया, कि अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत और बहुत नेक सलूक करने वाले थे, सरकश और नाफरमान नहीं थे। बचपन से ही आप नेक और बहुत परहेजगार थे और अल्लाह ने ये सब कामों की उनको समझ दे दी थी। बचपन में बहुत कम बच्चों को समझ मिला करती है, इसलिए एक मरतबा लिखा है वाकया, कुछ बच्चों ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से कहा कि आओ खेलें, तो जवाब में आपने कहा कि हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। ऐसे कई समझदार बच्चों के वाकयात किताबों में मिलते हैं। जैसे एक वाकया मिलता है बहलोल का वाकया। वो बड़े दाना थे, मजनून कहा जाता था, लेकिन वो बहुत दाना थे। बाज ऐसी छोटी छोटी बातों में गुफ्तगू कर लेते थे कि उसमें बड़ी हिकमत और समझदारी की बातें हुआ करती थी। और इसी तरीके से
ایک اور واقعہ حضور کے زمانے کا ملتا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، اس کو پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کھیلتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے جہنم میں پہلے نہ ڈال دے۔ بھئی آپ ایسا کیوں کہتے؟ کیونکہ میں گھر میں چولہا جلانے میں دیکھتا ہوں کہ ماں پہلے چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، وہ آنکھ پکڑ لے پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ بھی جہنم کی آنکھ پہلے بچوں سے جلائے۔ تو بہت کم بچے ایسے سمجھداری کو پہنچتے ہیں۔ خیر، آپ مسکین اور غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، ان کے ساتھ ہر طرح کی مدد کرتے، ان کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسرے یہ کہ آپ کی مہربانی اور شفقت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں پر بھی آپ بڑے مہربان تھے۔ آپ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتے اور اس پر بھی یہ کہتے یہ حیات تجھ سے زیادہ نعمتیں کس کو میسر ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کا زیادہ وقت عبادتوں میں بسر ہوتا یا پھر اپنا وقت علم حاصل کرنے میں لگاتے؟ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس قدر محنت کی کہ آپ کا جسم جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور دبلے ہو گئے، جسم میں گوشت بہت کم رہ گیا۔ تنہائی آپ کو بہت پسند تھی، اکیلے جنگل کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھر لیتے، موٹا اون کا جو کپڑا ہوتا وہ پہن لیتے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنے اور انہیں فائدہ پہنچانے کی بہت خواہش میں، یعنی جب ان کو موقع ملتا خیر کے کوئی کام کا تو وہ فوراً آگے بڑھ کے کرتے۔ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس بہت حد درجے تک شوقین تھے، اور ہمیشہ سے ان کی خواہش تھی کہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی طرف لے آئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کیا، یہاں تک کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ پھر آپ اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ 5 باتیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے بغیر تو توحید ہی نامکمل ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نامکمل ہے۔ اور پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکت کے سونے یا چاندی کے بدلے میں ایک غلام خریدا، اور وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم جو بھی ہوتی وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو دے دیتا۔ تو فرمایا تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی نہیں پسند ہوگا۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے روزی دی، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری چیز، نماز کا حکم دیتا ہوں۔ تیسری چیز، روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، فرض ہے روزے ہمارے اوپر، لیکن اللہ معاف کرے آج کل امت میں سے روزوں کی قدر، روزوں کی فکر اور روزوں کی جیسی اہمیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بیماری کی وجہ سے نہیں روزہ رکھ پا رہا ہے تو یہ عذر ہے، لیکن کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، اور اس کے بغیر روزہ چھوڑنا دراصل دین کی بہت بڑی کمی ہے اندر۔ بعض تو اتنے زیادہ بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ کھلے عام سڑکوں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان چل رہا ہے۔ ایک دور یہ تھا کہ غیر مسلم بھی رمضان جب آتا تھا تو وہ مسلم محلوں کے اندر کھلے عام کھایا پیا نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا پاکیزہ مہینہ ہے، اس میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو بندہ خود ختم کرتا ہے، مسلمان خود ختم کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی اہمیت پھر نکلنے والی ہے۔ روزہ رکھنا۔ چوتھی بات، میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے اور اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ دے دوں، میری جان کو کسی چیز کے بدلے میں بخش دوں گے؟ اور وہ اپنی تھوڑی زیادہ چیز فدیے میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے۔ صدقہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہر انسان پھنسا ہوا ہے، لیکن اللہ کے یہاں پر وہ جب بھیجتا ہے صدقات کے ذریعے سے، اللہ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے۔ اور پانچویں چیز، میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، لیکن بہت زیادہ، بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ خیر، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کو سمجھنے میں اپنی پوری کوشش لگا دی، تورات کے حکام کو جاننے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آپ اس کے نکات، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرتے اور ان پر عمل کرتے،
اور اسی طریقے سے آپ کا ایک چرچا ہو گیا، پھر لوگوں میں آپ بڑے مشہور اور بہت بڑے عالم سمجھے جانے لگے، صحیح فیصلے کرنے اور درست رائے معلوم کرنے کے لیے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ کی رائے بہت پیاری ہوتی تھی۔ خیر، ان تمام تر باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، یعنی مضبوطی سے عمل کرنے والے، دین کے معاملے میں ذرا لچک برداشت نہیں تھی۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی بھی ملامت کرے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی لا یخافون لومۃ لائم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق چاہے ناراض ہو جاوے لیکن اللہ کے راضی ہے بس وہی کام کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا درس عبرت ہے۔ کوئی انہیں تانے بھی دیتا، کوئی کچھ بھی کہتا، لیکن آپ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ پرواہ تھی آپ کو تو صرف اس بات کی تھی کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور دوسروں عمل کرانے کی، بس یہ ان کو پرواہ تھی۔ اس سلسلے میں اگر ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا تو آپ نہیں رکتے تھے۔ اور ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا فلسطین کے بادشاہ کا۔ کیا ہوا، ایک مرتبہ فلسطین کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی سگی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عزیز بزرگوں، شریعت اسلام نے ہمیں چند نکاح کے تعلق سے چند رشتے حلال بتائے ہیں اور چند رشتے حرام بتائے ہیں۔ جیسے چوتھا پارہ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وبناتکم، بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، واخواتکم، بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وعماتکم، پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وخالاتکم، خالاؤں سے، ماسیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وبنات الاخ وبنات الاخت، سگی بھتیجی اور سگی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رشتے حرام رشتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی بھر نہیں نکاح۔ اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ ان تمام رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی شریعت کے اندر یہ چیز تھی کہ بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں اور جائز نہیں تھا، لیکن اب یہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی وہ بھی راضی تھی اس بات کے اوپر کہ میں بھی ان سے نکاح کر لوں، اس کے گھر والے بھی راضی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اس شادی کی ڈٹ کر سب کے سامنے مخالفت کی کہ میں اس سے راضی اور متفق نہیں ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ آپ کے اعلان کے بعد یہ خبر، ظاہر سی بات ہے بہت بڑے اللہ والے تھے، نبی تھے، بہت بڑے ان کی قوم کے مشہور تھے، اور آپ کی ایک بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر جگہ لوگوں کی باتوں کا جو موضوع بنا ہوا تھا، جو ٹاپک بنا ہوا تھا، وہ یہی ہونے لگا، لوگ اس پر جم کے محفلیں کرنے لگے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس لڑکی کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کے چرچے ہر جگہ پر ہو رہے، اور اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کی شادی کی بہت زبردست مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوئی، اس کو غصہ آیا وہ لڑکی کو، اور اس نے یحییٰ علیہ السلام سے انتقام اور بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ عورت کا مکر بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس نے ایک پلان بنایا، اس نے یہ سوچا کہ یہ شخص تو اسے بادشاہ کی ملکہ بننے سے روک رہا ہے، اسے مال، عزت اور حکومت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کو کسی طرح ختم کرنے کا، نعوذ باللہ مار ڈالنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ حرام کام کر سکے۔ چنانچہ اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا، پہلے کپڑے اچھے پہنے، اپنے آپ کو سجایا، بن ٹھن کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اٹھ کر اس کا ملکہ کی طرح سواگت، ویلکم، آؤ بھگت کی، تشریف لائے، اپنے تخت پر بٹھایا۔ ایک تو عورت، اور پھر عورت بھی معشوقہ، پھر عورت بھی بن سج کر، پھر عورت بھی رو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاوے تو بادشاہ کا باپ بھی پگھل جائے گا۔ خیر، خوش آمدید کہا اس نے بہت، اس نے کہا کہ آپ نے زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، خیر آپ تشریف لے آئے، بتائے میرے لائق کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ضرورت۔ رونے لگی، چپ چاپ کئی دیر تک بیٹھی رہی۔ اب بادشاہ کا ضبط بڑھ رہا ہے کہ کچھ بولے، کچھ خبر پڑے، مجھے بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے معاملہ۔ اس کے چہرے سے غم اور پریشانی کے آثار تھے۔ پھر ایک دم دھاڑے مار کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ روتے دیکھ کر پریشان، اس نے بے چین ہو کر کہا بتائے تو صحیح
بات کیا ہے دراصل؟ کس بات نے آپ کو رلایا؟ کون ہے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اب اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ جو ہے، یحییٰ علیہ السلام، وہ پریشان کر رہے ہیں، ہر جگہ میری برائی بیان کر رہے ہیں اور میرے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ بادشاہ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، تن گیا، غصے کے اندر وہ بھر گیا اور تیز اور زوردار آواز میں کہا، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ جیسا آپ کا حکم ویسا بادشاہ کا فیصلہ۔ اس نے جواباً یہ کہا کہ اگر آپ مجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں تو یحییٰ کو قتل کر دیجیے۔ خیر، بادشاہ نے فوراً کہا اور کچھ؟ لڑکی نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس پر بادشاہ نے بولا جو آپ چاہتی ہے وہی ہوگا، اور اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور کیا کیا؟ ایک بڑا تھال منگوایا اور اس تھال کے اندر رکھ کر نعوذ باللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں بادشاہ بغیر کسی تحقیق کے۔ اسی لیے دیکھیے ضرورت اس چیز کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں پر بہت غصے ہوں گے، 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور اللہ ان کو ملعون قرار دیں گے قیامت کے دن۔ 3 لوگوں کو، ایک بوڑھا زناکار، ایک ہے ظالم بادشاہ، اور ایک ہے متکبر فقیر۔ بوڑھا، دیکھیے یہ 3 لوگ جو ہیں یہ 3 گناہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے گناہ جو ہے نا، گناہ بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں، وہ سب کی طاقت بھی نہیں ہوتی کرنے کی۔ ہر ایک جو گناہ کرتا ہے وہ اس کی حیثیت والا گناہ کرتا ہے، بہت ساروں سے بہت سارے قسم کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان کو گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر، اب یہ مثال کے اندر 3 لوگ ہیں، اب یہ 3 لوگوں سے یہ 3 گناہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک ہے بوڑھا، زنا کرنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جوانی کی ضرورت ہوتی ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، یہ والا گناہ اس سے ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے، اس کے باوجود اس میں لگا ہوا ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری چیز، متکبر فقیر۔ بھئی تکبر کب آتا ہے؟ تکبر مال لے کر آتا ہے، کرسی لے کر آتا ہے، عہدہ لے کر آتا ہے، جب یہ سب چیزیں ہوتی ہے تب تکبر آتا ہے۔ اب فقیر کے تیرے پاس کچھ ہے نہیں، تکبر، تو کس چیز کا تکبر کر رہا ہے؟ اللہ کو ایسے متکبر فقیر کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ متکبر فقیر کا اب 10 کی نوٹ دے تو آپ کے سامنے پھینکیں گے۔ یہ متکبر فقیر، جو آپ نے سوال کیا جتنا آپ کو مل گیا آپ اس کو لے کر چلے جائے، اور پیشاور فقیروں کو تو دینے سے بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے، قرآن میں جو کہا گیا ہے، وہ اما السائل فلا تنہر، سائل کو مت جھڑکو، اور حضور نے جو فرمایا ہے کہ سائل کو دو، وہ کون ہے سائل؟ وہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں، ان کے گھر کے اوپر ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے، پیشاور نہیں ہے کہ جن کا کام ہی، جیسے ہم صبح اٹھ کر اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی ایک مستقل کام مانگنے کا کر رہے ہیں، تو یہ پیشاور فقیر ہوئے ہیں۔ ان کو دینے سے حضرت مفتی احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر ان کو دینا ہے، اگر ایسے لوگ دروازے پر آ گئے تو اپنی للہ رقم میں سے دینا۔ اگر زکوٰۃ دی آپ نے، زکوٰۃ میں سے آپ نے نکال کر ان کو دیا، ہو سکتا ہے وہ شخص مستحق نہ ہو زکوٰۃ کا، اور آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا۔ تیسرا کون شخص ہے جس کو حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ؟ ظلم انسان کیوں کرتا ہے؟ کسی کو کوئی بس میں نہیں ہوتا ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فرسٹریشن اس کے اندر بھر جاتی ہے، وہ انتقام کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تب انسان ظلم کرتا ہے۔ اب خود جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ چیز ہے، وہ جیسا کرنا چاہے گا، تحقیق کروانا سب کچھ اس کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی طرف، ان 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ خیر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور جیسا کہ میں نے کہا
یقتلون الانبیاء. بنی اسرائیل ایک ایسی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے نبیوں کو طعنے دیے، نبیوں کو برا بھلا کہا، نبیوں کو مارا، حتیٰ کہ نبیوں کو انہوں نے قتل تک کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انہی کے بیٹے کو ان لوگوں نے چھری سے ذبح کر دیا. اسی لیے قیامت میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، کسی نبی کو مارنے والا ہو. تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. ایک بات یہاں پر اس واقعے کے بعد ایک غور کرنے والی یہ ہے، بعض گناہ انسان زبردستی کر لیتا ہے، کسی کو ڈرا دھمکا کر لیتا ہے، یا اس گناہ کو کرنے کے لیے کچھ اپنے راستے کے روڑے ہٹوا دیا کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہ حلال نہیں ہو جاتا. اب جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں آپ دیکھیں، قابیل یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن سے نکاح کرے، اس کے لیے حابیل کا نکاح شرعی اعتبار سے ہونا حابیل کا نکاح تھا، لیکن اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا یعنی مروا دیا. لیکن اس مروانے کی وجہ سے کیا قابیل کے لیے وہ بہن حلال ہو گئی؟ نہیں ہوئی حلال. ایسے ہی اس بادشاہ نے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اس شادی کی مخالفت کر رہے تھے ان کو نعوذ باللہ شہید کروا دیا، تو کیا یہ رشتہ حلال ہو گیا؟ نہیں ہوا، بلکہ اپنے سر کے اوپر قتل کا الزام اور قتل کا جرم لے کر یہ شخص مرا ہے. کل قیامت کے دن اس سے اتنی زبردست اللہ پوچھ فرمائیں گے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا. ایک شخص کو اگر کسی نے قتل کر دیا بغیر کسی قصور کے، ایسا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل اس نے کر دیا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.